बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत के साथ होंगे। सब लिसनर जो हैं इंशाअल्लाह, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी, और जो बाद में सुनने वाले हैं, कोई फैमिली के साथ सुनेगा, कोई ड्राइव करते हुए सुनेगा, कोई कुकिंग करते हुए सुनेगा, जो अभी प्रेजेंट हैं लिसन कर रहे हैं, प्लीज़ ग्रैब अ कप ऑफ टी एंड आराम से सुकून के साथ रिलैक्स होकर बैठ जाएं। इंशाअल्लाह ताला आज हम चैप्टर 4 उसको पढ़ेंगे और उसका टाइटल है नाइमा। हम चलते चलते उस दरवाजे के करीब आ गए जहाँ से हशर का रास्ता था। मैंने साले से दरियाफ्त किया, क्या अब हमें वापस मैदान हशर जाना होगा, क्योंकि वहाँ जाने का शौक़ ख़त्म हो गया। उसने हैरत के साथ पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं सोच रहा था कि यहाँ आ गया हूँ तो अपने घर वालों से मिल लूँ। जब हम शुरू में यहाँ आए थे तो तुम मुझे बराह रास्त ऊपर ले गए थे। अब तो मेरे घर वाले उम्मत मुहम्मदिया के कैंप में पहुँच चुके होंगे ना। तुम इंसान अपने जज्बों को तहजीब के लिफाफे में डालकर दूसरों तक मुंतकिल करने के आदी होते हो। खुलकर क्यों नहीं कहते कि अपनी घरवाली के पास जाना चाहते हो? ये बार बार घर वालों के अल्फाज क्यों बोल रहे हो? साले ने मेरी बात पर हंसते हुए तबसरा किया तो मैं झिनक गया। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, शर्माओ नहीं यार, हम वहीं चलते हैं। यह खादम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने पर मामूर है। हम जिस दुनिया में थे वहाँ रास्ते, वक्त और मकामात सब के मायने और मफहूम बिल्कुल बदल चुके थे। इसलिए साले का जुमला ख़त्म होने के साथ ही हम इस पहाड़ के करीब पहुँच गए जिसके इर्द गिर्द तमाम नबियों और उनकी उम्मतियों के कैंप लगे हुए थे। शायद मैंने तुम्हें पहली दफ़ा यहाँ आते वक्त ये बताया था कि इस पहाड़ का नाम अराफ है। उसकी बुलंदी पर तुम गए थे और ये देखो उम्मत मुहम्मदिया का कैंप करीब आ गया है। हम पहाड़ के जिस हिस्से में थे वहाँ इसका दामन बहुत दराज था, इसलिए वहाँ बहुत गुंजाइश थी, मगर वो पूरा मकाम इस वक्त अनगिनत लोगों से भरा हुआ था। पहाड़ के इर्द गिर्द इस कदर रश शायद किसी और जगह नहीं था। मैंने साले से मुखातिब होकर कहा, लगता है सारे मुसलमान यहाँ आ गए हैं। नहीं, बहुत कम आए हैं। उम्मत मुहम्मदिया की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके मुकर्रबीन और सालिहीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, वरना बेशतर मुसलमान तो अभी मैदान हशर में ही परेशान घूम रहे हैं। तो मेरे ज़माने के मुसलमान भी यहाँ होंगे। बदकिस्मती से तुम्हारे मासरीन में से बहुत कम लोग यहाँ हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इब्तदाई हिस्से के लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। आखिरी ज़माने के अलबत्ता कम ही लोग यहाँ आ सके हैं। तुम्हारे ज़माने में तो ज़्यादातर मुसलमान दुनिया परस्त थे या फ़िरका परस्त। ये दोनों तरह के लोग फिल वक्त मैदानी हशर की सैर कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे जानने वाले यहाँ कम ही मिलेंगे। जो होंगे इनसे तुम जन्नत में दाखिले के बाद दरबार में मिल लेना। यहाँ तो हम सिर्फ तुम्हारे घर वालों से मिलने के लिए आए हैं, तुम्हारी आंखें ठंडी करने के लिए, और फ़ौरन वापस लौटेंगे। खबर नहीं किस वक्त हिसाब किताब शुरू हो जाए। ये दरबार क्या है? साले की गुफ्तगू में जो चीज़ नाकाबिले फ़हम थी, मैंने इसके बारे में दरियाफ्त किया। हिसाब किताब के बाद जब तमाम अहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो इनकी अल्लाह ताला के साथ एक नशिस्त होगी। इसका नाम दरबार है। इस नशिस्त में तमाम अहले जन्नत को इनके मुनासिब और मकामात रस्मी तौर पर तफवीज़ किए जाएंगे। ये लोगों की उनके रब के साथ मुलाकात भी होगी और मुकर्रबीन की इज़्ज़त अफजाई का मौका भी होगा। मैं इससे मज़ीद कुछ और दरियाफ्त करना चाहता था, मगर गुफ्तगू करते हुए हम कैंप के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके थे। ये खैमों पर मुश्तमिल एक वसी व अरीज़ बस्ती थी। इस बस्ती में लोगों के कैंप मुख्तलिफ ज़मानों की तबार से तकसीम थे। बाज़ खैमों के बाहर खड़े इनके मालकान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। यहीं मुझे अपने बहुत से साथी और रुफ़क़ा नज़र आए जिन्होंने दीन की दावत में मेरा भरपूर साथ दिया था। इनको देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि बयान ही नहीं कर सकता। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जवानियाँ, अपने कैरियर, अपने ख़ानदान, अपनी ख्वाहिशात को कभी सर पर सवार नहीं होने दिया था। इन सब को एक हद तक रख कर अपना बाकी वक्त, सलाहियत, पैसा और जज्बा खुदा के दीन के लिए वक्फ कर दिया था। उसी का बदला था कि आज ये लोग इस अब्दी कामयाबी को सबसे पहले हासिल करने में कामयाब हो गए, जिसका वादा दुनिया में इनसे किया गया था। हमें उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ की बहुत सी मारूफ हस्तियाँ नज़र आईं। हम जहाँ से गुज़रते लोगों को सलाम करते। हर शख्स ने अपने खैमे में आकर बैठने, कुछ खाने पीने की दावत दी, जिसे साले शुक्रिया के साथ रद्द करता चला गया। अलबत्ता मैंने हर शख्स से बाद में मिलने का वादा कर लिया।
راستے میں صالح کہنے لگا ان میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے، تم اچھا کر رہے ہو کہ ان سے ابھی ملاقات طے کر رہے ہو، ان میں سے بہت سے لوگوں سے بعد میں وقت لینا بھی آسان نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور محبت امیز نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولا، وقت لینا تو تم سے بھی آسان نہیں ہوگا عبداللہ، تمہیں ابھی پوری طرح اندازہ نہیں، اس نئی دنیا میں تم خود ایک بہت بڑی حیثیت کے مالک ہوگے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم پروردگار عالم کے معیار پر ہمیشہ سے ایک بہت بڑی حیثیت کے آدمی رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے صالح رکا اور مجھے گلے لگا لیا، پھر آہستگی سے وہ میرے کان میں بولا، عبداللہ تمہارے ساتھ رہنا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی اور دھیرے سے جواب دیا، اعزاز کی بات تو اللہ کی بندگی کرنا ہے، اس کے بندوں کو بندگی کی دعوت دینا ہے۔ یہ میرا اعزاز ہے کہ اللہ نے ریت کے ایک بے وقت ذرے کو اس کی خدمت کا موقع دیا۔ یہ کہتے ہوئے احسان مندی کے جذبات سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں یہی بات ٹھیک ہے، خدا ہی ہے جو ذرہ ریت کو طلوع آفتاب دیتا ہے، تم سورج کی طرح اگر چمکے تو یہ اللہ کی عنایت تھی، مگر یہ عنایت خدا پرستوں پر ہوتی ہے، سرکشوں، مفسدوں اور غافلوں پر نہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر چلنے لگے اور چلتے چلتے ہم ایک بہت خوبصورت اور نفیس خیمے کے پاس پہنچ گئے۔ میرے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی۔ صالح میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، نائمہ نام ہے تمہاری بیوی کا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ صالح نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا، یہ رہا تمہارا خیمہ، کیا اسے معلوم ہے کہ میں یہاں آ رہا ہوں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ نہیں نہیں، صالح نے جواب دیا، پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، یہ ہے تمہاری منزل۔ میں ہولے ہولے چلتا ہوا خیمے کے قریب پہنچا اور سلام کر کے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ اندر سے ایک آواز آئی جسے سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز تر ہو گئی۔ آپ کون ہیں؟ عبداللہ۔ میری زبان سے عبداللہ کا نام نکلتے ہی پردہ اٹھا اور ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ اگر روشنی تھی تو صرف ایک ہی چہرے میں جو میرے سامنے تھا۔ وقت، زمانہ، صدیاں اور لمحے سب اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ میں خاموش کھڑا ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتا رہا۔ نائمہ کا مطلب روشن ہوتا ہے، مگر روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ مجھے آج پہلی دفعہ معلوم ہوا۔ ہم جب آخری دفعہ ملے تھے تو زندگی بھر کا ساتھ بڑھاپے کی رفاقت میں ڈھل چکا تھا، جب محبت، حسن اور جوانی کی محتاج نہیں رہتی۔ مگر نائمہ نے اپنی جوانی کے تمام ارمانوں خوابوں کو میری نظر کر دیا تھا۔ اس نے جوانی کے دنوں میں بھی اس وقت میرا ساتھ دیا جب میں نے آسان زندگی چھوڑ کر اپنے لیے کانٹوں بڑے راستے چن لیے تھے۔ اس کے بعد بھی زندگی کے ہر سرد و گرم اور اچھے برے حال میں اس نے پوری طاقت سے میرا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ موت ہم دونوں کے بیچ میں حائل ہو گئی۔ مگر آج موت کا یہ عارضی پردہ اٹھا تو میرے سامنے چاند کا نور، تاروں کی چمک، سورج کی روشنی، پھولوں کی مہک، کلیوں کی ناز، شبنم کی تازگی، صبح کا اجالا اور شام کی شفق سب ایک ساتھ ہی میرے چہرے میں جلوہ گر ہو گئے۔ برسوں کی اس رفاقت کو میں چند لمحوں میں سمیٹ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نائمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی جو اس کے رخسار پر بہنے لگی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار سے نمی پھونجی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا، میں نے کہا تھا نا، تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا صبر، یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ میں نے کب آپ کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، اور اب تو میرا یقین حقیقت میں بدل چکا ہے۔ مجھے تو بس ایک ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر گئے تھے اور پھر آ گئے۔ ہم نے تھوڑا سا صبر کیا اور بہت بڑی جنگ جیت لی۔ ہمیں جیتنا ہی تھا نائمہ، اللہ نہیں ہارتا، اللہ والے بھی نہیں ہارتے۔ وہ دنیا میں پیچھے رہ سکتے ہیں مگر آخرت میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور اب نائمہ نے سوال کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید وہ تخیل کی آنکھ سے جنت کی اس دنیا کا تصور کر رہی تھی جو اب شروع ہونے والی تھی۔ ہم نے خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی فانی زندگی لگا دی اور اب بدلے میں اللہ جنت کی ابدی زندگی کی کامیابی ہمیں دے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے سامنے اپنی پرمشقت اور جد و جہد سے بھرپور زندگی کا ایک ایک لمحہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کے بہترین سال خدا کی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے۔ اپنی ادھیڑ عمر کی صلاحیتیں اور بڑھاپے کی آخری توانائیاں تک اسی راہ میں جھونک دی تھی۔ میں ایک غیر معمولی باصلاحیت اور ذہین شخص تھا جو اگر دنیا کی زندگی کو مقصود بنا لیتا تو ترقی اور کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک
बआसानी पहुंच सकता था, मगर मैंने सोच लिया था कि कैरियर, जायदाद, मकाम व मर्तबा और इज़्ज़त और शोहरत अगर कहीं हासिल करनी है तो आखिरत ही में हासिल करनी है। मैंने ज़िंदगी में ख्वाहिशात के मैदान ही में खुद से जंग नहीं की थी, बल्कि तासुबात और जज्बात से भी लड़ रहा था। फ़िरक़ावारियत, अकाबर परस्ती, तासुब से मैंने कभी अपना दामन आलूद नहीं होने दिया था। खुदा के दीन को हमेशा ईमानदारी और अक्ल से समझा और ख़लास और सिद्क़ के दिल से इस पर अमल किया। इसके दीन को दुनिया भर में फैलाया और कभी इस राह में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं की। इस सफ़र में खुदा ने जो सबसे बड़ा सहारा मुझे दिया वो नाइमा की मोहब्बत और रफ़ाकत थी, जिसने हर तरह के हालात से मुझे लड़ने का हौसला बख्शा। और अब हम दोनों शैतान के ख़िलाफ़ अपनी जंग जीत चुके हैं, मशक्क़त ख़त्म हो चुकी है और जश्न का वक्त है। हम इसी हाल में थे कि साले ने खंखार कर हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और बोला, आप लोग तफसील से बाद में मिलिएगा, अभी चलना होगा। उसके इन अल्फाज पर मैं अब वापस उस दुनिया में लौट आया। मैंने सालेह का नाइमा से तारुफ करा दिया। ये साले हैं। फिर हंसते हुए मैंने अपनी बात में इजाफा किया, ये किसी भी वक़्त मुझे तन्हा छोड़ने पर आमादा नहीं होते। नाइमा ने साले को देखते हुए कहा, मैं इन्हें जानती हूँ, मुझे यहाँ पर यही छोड़ कर गए थे और उसी वक़्त आपके बारे में बता दिया था, वरना मैं बहुत परेशान रहती। मैंने साले की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम मुझसे अलग ही कब हुए हो जो नाइमा को यहाँ छोड़ने आ गए? तुम्हें गालिबन याद नहीं, जिस वक़्त तुम ऊपर बैठे परवदिगार के हजूर हशर के मैदान में घूमने फिरने का परवाना ले रहे थे, उस वक़्त मैं तुम्हारे बराबर से उठ गया था। अब्दुल्ला, ये तुम्हारी कमज़ोरी भी है और ताकत भी कि जब तुम अल्लाह के साथ होते हो तो तुम्हें इर्द गिर्द का होश नहीं रहता। होश तो मेरी थोड़ी देर पहले भी नहीं रहा था, मगर उस वक़्त तो तुम टले नहीं। हाँ, मैं अगर टल जाता तो फिर तुमसे अगली मुलाकात यौम हशर के बाद ही होती। वैसे तुम इंसान बड़े नाशुक्रे हो और भुलक्कड़ भी। भूल गए तुम्हें कहाँ जाना है? ओहो नाइमा, हमें चलना होगा, तुम यहीं रुको, मैं कुछ देर में आता हूँ। मगर हमारे बच्चे, वो भी ठीक हैं, तुम इन्हें यहाँ तलाश करो, करीब है, मैं कहीं मिल जाएंगे, वरना मैं थोड़ी देर में सबको लेकर खुद आ जाऊंगा। अभी मुझे फ़ौरन मैदान हशर में लौटना है। मिलना मिलाना इसके बाद उम्र भर होता रहेगा। इस आखिरी सवाल के बाद यहाँ मेरे रुकने की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मुझे जवाब में उन 2 बच्चों के बारे में भी बताना पड़ता जो यहाँ नहीं थे, और ये एक बहुत तकलीफ़देह काम था। नाइमा ने कुछ समझते हुए और कुछ ना समझने के अंदाज में गर्दन हिला दी। वापसी पर मैंने साले से कहा, यहाँ की ज़िंदगी में तो ख़ानदान में बड़ी टूट फूट हो जाएगी, किसी की बीवी रह गई और किसी का शौहर रह गया। हाँ, ये सब तो होगा, आगे बढ़ने का मौका तो वो दुनिया थी जो गुजर गई। यहाँ तो जो पीछे रह गया सो रह गया। लेकिन यहाँ कोई तन्हा नहीं होगा, रह जाने वालों के इंतज़ार में कोई नहीं रहेगा। नए रिश्ते, नए नाते वजूद में आ जाएंगे, नए जोड़ बन जाएंगे, नई शादियाँ हो जाएंगी। मगर यहाँ वैसे ख़ानदान तो नहीं होंगे जैसे दुनिया में हुआ करते थे। तुम ठीक समझे हो, दुनिया में ख़ानदान का इदारा इंसानों की बाज़ कमज़ोरियों की बिना पर बनाया गया था। बच्चों की परवरिश और बूढ़ों की निगहदाश्त इस इदारे का बुनियादी मकसद था। ख़ानदान की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए मर्दों को ख़ानदान का सरबरा बनाया गया था। उसी ख़ानदान को जोड़े रखने के लिए औरतों को बहुत से मामलात में मर्दों से कमज़ोर बना दिया गया था, जबकि मर्दों को जबिल्ली तौर पर औरतों का मोहताज कर दिया था। वो मर्दों के लिए एक नेमत भी थी और ज़रूरत भी, और इसके बगैर दुनिया का नज़म चल ही नहीं सकता था। मगर अब यहाँ मामला जुदा हो गए हैं। औरतें मर्दों के लिए एक नेमत तो रहेंगी, मगर खुद इनकी मोहताज नहीं होंगी, इसलिए इनकी कदर कीमत बहुत बढ़ जाएगी और इनका नखरा भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि इस दुनिया में औरत होना ज़्यादा फ़ायदे की बात है। औरत जब चाहेगी मर्द की तवज्जो हासिल कर लेगी, मगर मर्द का औरतों पर कोई इख्तियार नहीं होगा, हालांकि वो इनकी ज़रूरतमंद होंगे। हाँ, ये ठीक है, तो हम मर्द तो फिर नुकसान में रहें। हाँ, नुकसान में तो तुम लोग रहोगे। ये तो बड़ा मसला है, इस मसले का कोई हल है? जन्नत की नई दुनिया में हर चीज़ का हल होता है, हूरें इसी मसले का हल हैं। मगर इनसे तो ख़वातीन को जेलसी महसूस होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हूरें अपने स्टेटस और ख़ूबसूरती में कभी जन्नत की ख़वातीन के बराबर नहीं आ सकती, इसलिए वो जन्नती ख़वातीन के लिए कभी रश्क और हसद का बायस नहीं बनेगी। जन्नत की ख़वातीन अपने अमाल की वजह से हुरों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और बहुत बड़े स्टेटस की मालिक होंगी। इन्हें इसकी परवाह नहीं होगी कि उनके शोहरों की दिलचस्पियाँ क्या हैं।
ویسے بھی جنت انسانوں کی نہیں خدا کی دنیا ہے. تم جانتے ہو کہ انسان اور خدا کی دنیا میں کیا فرق ہوتا ہے. میں خاموشی سے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا. اس نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا. انسانوں کی دنیا میں رقیب سے حسد کی جاتی ہے مگر خدا کی دنیا میں رقیب بھی محبوب ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ بات تو لاجواب ہے مگر اس مسئلے کا فیصلہ جنتی خواتین ہی کر سکتی ہیں. جنت پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. ان کی پاکیزگی خدا کی مہربانی سے کہیں منفی جذبے کو ان کے پاس بھٹکنے نہیں دے گی. صالح نے میری بات کا براہ راست جواب دینے کی بجائے ایک اصولی بات بیان کی اور پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، اصل میں تم ابھی تک انسانی دنیا کے اثرات نہیں نکلے ہو. پچھلی دنیا آزمائش کی دنیا تھی، اس لیے وہاں مثبت جذبوں کے ساتھ منفی جذبے بھی رکھ دیے گئے تھے. یہ منفی جذبے انسانی شخصیت کے اندر سے اٹھتے ہیں. ہر مومن مرد اور عورت کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہر طرح کی منفی حالات اور ماحول میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پیدا ہونے والے منفی جذبات پر قابو پائیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پسینہ، پیشاب اور پیخانہ وغیرہ انسانی جسم سے نکلنے والی گندگی تھی، مگر حکم تھا کہ ہر گندگی سے اپنے آپ وجود کو پاک رکھو. اور تم لوگ پانی سے غسل و طہارت کرتے تھے. اسی طرح منفی جذبے بھی اندر سے پیدا ہونے والی گندگیاں تھیں. غصہ، نفرت، جھوٹ، حسد، تکبر، کینہ، ظلم اور ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم تھا کہ صبر کے پانی سے انہیں دھو ڈالو. مومن مرد اور عورت زندگی بھر یہ مشقت اٹھاتے رہے مگر آج کے دن انہیں ہر ایسی مشقت سے پاک کر دیا جائے گا. یعنی مطلب یہ کہ اب نہ ان کے جسم سے گندگی نکلے گی، نہ ان کے ذہن میں منفی جذبات آئیں گے اور خیالات بھی پیدا نہیں ہوں گے. جنت خوبصورت لوگوں کے رہنے کی ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں کوئی بدصورت جذبہ باقی نہیں رہے گا. لیکن میرے خیال میں اس بحث میں اصل بات یہ سامنے آئی کہ حوریں جنت کی خواتین سے کمتر ہیں اور بس گزارے کے قابل ہیں، تبھی وہ ان سے حسد نہیں کریں گی. پھر میں نے ہنستے ہوئے اپنی بات میں اضافہ کیا، مسلمان خواہ حوروں کے حسن کا چرچا سن کر ان کے دیوانے بنے اور بلا وجہ لوگوں کے تانے سنتے رہے. میرے مذاق کے جواب میں صالح نے سنجیدگی سے کہا، یہ دونوں تمہاری غلط فہمیاں ہیں. بات یہ ہے کہ جنت میں تم مرد عورتوں کے لیے کوئی ایسا قیمتی اثاثہ نہیں رہو گے جس کی وجہ سے وہ کسی سے حسد کریں. رہی حوریں تو ان کی اتنی تحقیر مت کرو کہ ان کے لیے کمتر اور گزارے کے قابل کے الفاظ بولو. وہ جنتی خواتین جیسی تو نہیں مگر بہرحال ایسی بھی نہیں کہ تم ان کو کمتر سمجھو. اچھا تو وہ کیسی ہیں؟ میں بتاتا ہوں وہ کیسی ہیں. وہ حوریں نسوانی جمال کا آخری نمونہ اور جسمانی خوبصورتی کا آخری شہکار ہیں. ان کا بے مثال حسن اور باکمال روپ، سرخی پاؤڈر کے سنگار، گجروں کی تار، موتیوں کے ہار، زیب و زینت کی جمکار کے محتاج نہیں. ان کے وجود کی تشکیل کے لیے کائنات اپنا ہر حسن مستعار دیتی ہے. پھول اپنے رنگ، ہوا اپنا لطافت، دریا اپنا بہاؤ، زمین اپنا ٹھہراؤ، تارے اپنی چمک، کلیاں اپنی مہک، چاند اپنی روشنی، سورج اپنی کرنیں، آسمان اپنا توازن، چوٹیاں اپنی بلندی اور وادیاں اپنے نشیب جب جمع کر دیتے ہیں تو ایک حور وجود میں آتی ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. ان کا حسن خوبصورتی کے ہر معیار پر آخری درجے میں پورا اترتا ہے. ان کا قد لمبا اور رنگ زردی مائل گورا ہے. پورے جسم کی جلد بے داغ اور شفاف ہے. آنکھیں بڑی بڑی اور گہری سیاہ مگر ہر لباس کی مناسبت سے ان کے رنگ میں ڈھل سکتی ہیں. ان کی بھویں ہموار اور پلکیں دراز ہیں. ان کی نظر عام طور پر جھکی رہتی ہے مگر جب اٹھتی ہے تو تیر کی طرح دل تک جا پہنچتی ہے. ان کا چہرہ کتابی، پیشانی کشادہ، رخسار سرخی مائل، ناک ستواں، زبان شیریں اور ہونٹ گلاب کی طرح نازک اور دانت موتیوں کی طرح چمکدار. ان کے بال ریشم کی طرح نرم اور چمکدار اور ان کی سفید رنگ کے برعکس گہرے سیاہ اور پنڈلیوں تک لمبے ہیں. ان کی آواز سریلے نغمے کی طرح کان میں رس گھولتی، باتوں سے موتی جھڑتے اور مسکراہٹ سے رت ہنسی ہو جاتی. ان کے وجود میں حیا کا عطر اور سانسوں میں خوشبو کی مہک ہے. ان کے لہجے میں نرمی، چلنے کے انداز میں دلربائی اور بولنے کے طریقے میں شان اور وقار. ان کے معطر وجود پر مخملی لباس اور چمکتے زیور بادلوں سے چھپتے کھلتے بدر کامل کا منظر پیش کر رہے ہیں. تم نے حوروں کو دیکھا ہے؟ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا، صرف ان کا احوال سنا ہے، وہی تمہیں سنا رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے اس نے سلسلہ بیان جاری رکھا لیکن ایک دفعہ اشعار میں اپنا مدعا بیان کرنے لگا. صالح بے تھکان بول رہا تھا. اب میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا. اس نے جب اشعار پڑھ لیے تو میں نے کہا، تمہاری باتیں واقعی مبالغہ کہانیاں اور خواب لگ رہی ہیں، لیکن یہ اگر خواب ہیں تو بہت دلکش خواب ہیں.
یہ خواب ابھی ختم نہیں ہوا۔ سنو، ایک حور کا وجود بل کھاتی ندی کی طرح ڈھلتا ہے جو آسمان کی سیاہ گھٹاؤں سے برف کی صورت اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے، چوٹیوں میں ڈیرا ڈالتی ہے، جھرنوں میں اور آبشاروں کی صورت نکلتی ہے، ڈھلانوں میں اتراتی، میدانوں میں ٹھہرتی، بلندیوں کو چھوتی، نشیب کی طرف بڑھتی، ٹیلوں کو عبور کرتی اور وادیوں تک پہنچتی ہے، اور آخر کار نیکی، پارسائی اور تقوی کی اس سمندر پر اپنا وجود نچھاور کر دیتی ہے۔ جس نے زندگی صبر اور تقوی کے ساتھ گزاری، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ندی اپنے پورے سفر میں کسی نجاست، کسی آلودگی کا شکار نہیں ہوتی، ہر نامحرم نگاہ کو اپنی دید اور لمس سے دور رکھتی ہے۔ یہ ہزاروں میل کا سفر پاک دامنی کے ساتھ طے کرتی ہے، اس لیے پاک دامنی سے کم کسی شخص کو قبول نہیں کرتی، اور آخر کار سیل شباب کی چڑھتی گھٹتی موج کا سا ان کا وہ وجود اپنے سمندر میں ہمیشہ کے لیے ضم ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تعریف حوروں کی کروں یا تمہارے بیان کی۔ تعریف تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تعریف اور توصیف تو صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، مگر یہ بتاؤ کہ کیا یہ انسان ہوں گی؟ ہاں، یہ انسان ہیں۔ اسی طرح اہل جنت کے وہ خدام جنہیں غلمان کہا جاتا ہے، وہ بھی انسان ہی ہیں۔ یہ وہ لڑکے ہیں جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ لڑکے کیوں رہیں گے؟ ملازم اور خادم تو وہ بہتر ہوتا ہے جو زیادہ عمر کا ہو اور زیادہ سمجھ رکھتا ہو۔ میں نے ذہن میں آنے والے ایک اعتراض جوڑ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ کم عمر ہونے کے باوجود بلا کے مزاج شناس ہوں گے۔ اہل جنت کی مجلسوں میں کسی جنتی کا مشروب ختم ہوگا تو یہ اس کی نظر دیکھیں گے اور بلا کسی کے کہنے کے اس کو گلاس میں مطلوبہ شراب اتنی ہی مقدار میں ڈالیں گے جتنی اسے ضرورت ہوگی۔ اس لیے ان کی سمجھ بوجھ اور مزاج شناسی کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوگی۔ البتہ انہیں لڑکوں کی شکل میں اس لیے رکھا جائے گا کہ جسمانی طور پر مستعد رہیں اور ہر لمحہ میں خدمت بجا لائیں۔ ان کا لباس، شکل اور حلیہ انہیں ایسا بنا دے گا گویا محفل میں قیمتی موتی بکھرے ہوئے ہوں۔ ان کے ابدی طور پر کم عمر لڑکے بنائے جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو کبھی ازدواجی تعلق کی ضرورت نہ ہو، جبکہ حوریں مکمل شباب کی عمر کو پہنچی ہوئی لڑکیاں ہوں گی اور اہل جنت کی بیویاں ہوں گی۔ کیا حوریں اور غلمان اہل جنت کے لیے خاص طور پر تخلیق کیے جائیں گے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، ہمارے پاس وقت کی کون سی کمی ہے؟ یہ لمبی کہانی بھی سنا دیجیے۔ سنو، آج کا دن انسانوں کا پہلا محشر نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا قیامت پہلے بھی آ چکی ہے؟ قیامت تو پہلے نہیں آئی، البتہ اول تا آخر سارے انسان ایک دفعہ پہلے بھی پیدا کیے جا چکے ہیں۔ یہ کب ہوا؟ یہ تو تم اللہ تعالیٰ سے جنت میں جا کر خود پوچھنا، مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ ہوا تھا۔ دراصل جس آزمائش میں انسان کو ڈالا گیا تھا، یہ پہلا محشر اس کہانی کا دوسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے یہ موقع رکھا تھا کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی ابدی رفاقت کا شرف حاصل کریں، لیکن اس لیے انہیں دنیا میں کچھ وقت ایسے گزارنا ہوگا کہ خدا ان کے سامنے نہیں ہوگا، صرف اس کے احکام ان کے سامنے آئیں گے اور انہیں بن دیکھے رب کی عبادات اور اطاعت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ زمین کی بادشاہی عارضی طور پر امانتاً اس مخلوق کو دے دی جائے گی، اور اپنی بادشاہی کے زمانے میں اس مخلوق کو اپنے بارے میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ صاحب اختیار بادشاہ ہونے کے باوجود بن دیکھے خدا کی اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ جس کسی نے اقتدار اور اختیار کی اس امانت کا درست استعمال کیا، اس کا بدلہ جنت میں خدا کی ابدی رفاقت ہوگی اور ناکامی کی صورت میں جہنم کا عذاب۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ساری مخلوقات ڈر کے پیچھے ہٹ گئی، اس لیے کہ جنت جتنی حسین ہے، جہنم اتنی ہی بھیانک جگہ ہے۔ حشر کی سختی کو تو ابھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں، اس کے بعد کون عقل مند اس امتحان میں کودنے کی کوشش کرتا؟ اور غالباً ہم جذباتی انسان اس امتحان میں کود پڑے۔ ہم نے لقمہ دیا، ہاں یہی ہوا تھا، لیکن خدائی امانت اٹھانے کا یہ عزم روح انسانی نے اجتماعی طور پر کیا تھا، اس لیے خدا کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ ہر انسان کو پیدا کر کے براہ راست اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کس حد تک اس امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ عبداللہ، یہ اس لیے ہوا کہ تمہارا رب کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، سو اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا، سب کے سامنے اپنے پورے منصوبے کو رکھا۔ ظاہر ہے انسان کی اکثریت پہلے ہی اس مقصد کے لیے تیار تھی،
اس لیے وہ پورے شعور کے ساتھ اس امتحان میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ البتہ جن لوگوں نے یہ خطرہ مول لینے سے انکار کر دیا ان سب کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ انسانی گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے اور بلوغت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، ان لوگوں کو یہی کردار سونپ دیا جائے اور یہی بچے بچیاں جنت کی بستی میں حورے اور غلمان بنا دیے جائیں گے، اور باقی لوگ اس کڑے امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس میں بھی خدا کی کریم ہستی نے کمال عنایت کا مظاہرہ کیا۔ تم جانتے ہو کہ دنیا میں سب کا امتحان یکساں نہیں ہوتا۔ یہ امتحان بھی اس روز ہر شخص نے اپنی مرضی سے چن لیا تھا۔ جو بہت زیادہ حوصلہ مند لوگ تھے انہوں نے نبیوں کا زمانہ چن لیا۔ ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ ہر سو پھیلی گمراہی کے دور میں انبیاء کی تصدیق کر کے ان کا ساتھ دیں گے۔ ان کی کامیابی کے لیے اصل شرط یہ تھی کہ بدترین مخالفت میں بھی ثابت قدم رہیں، اس راہ میں ہر مشکل کو برداشت کریں اور انبیاء کا پیغام آگے پہنچائیں۔ اس لیے ان کا اجر بھی بڑا رکھا گیا، مگر انہی انبیاء کی براہ راست رہنمائی کی سہولت کی بنا پر کفر اور انکار کی صورت میں عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوتا۔ انہی لوگوں میں سے ایک طرف ابو بکر رضی اللہ جیسے لوگ تھے اور دوسری طرف ابو لہب جیسے دشمنان حق۔ آزمائش کی دوسری سطح وہ تھی جس میں لوگوں نے امت مسلمہ اور نبیوں کے بعد ان کی امت میں شامل ہونے کا پرچہ امتحان چنا۔ ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والی گمراہیوں، فرقہ واریت، بدعات اور غفلت سے بچ کر شریعت کے تقاضوں کو ہر حال میں نبھاتے رہیں اور معاشرے کے خیر و شر سے لا تعلق ہونے کی بجائے لوگوں میں نیکی کو پھیلائیں اور انہیں برائی سے روکیں۔ یہ ذمہ داریاں ان پر اس لیے عائد کی گئیں کہ ان کے پاس انبیاء کی تعلیمات تھیں اور وہ پیدائشی مسلمان تھے جنہیں قبول اسلام کے لیے کسی کڑی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی رہنمائی زیادہ کی گئی، انہیں زیادہ اجر کمانے کا موقع دیا گیا، لیکن غفلت کی صورت میں ان کا حساب کتاب اتنا ہی سخت ہونا طے پایا۔ مگر میرا اور دیگر مسلمانوں کا تعلق اسی گروہ سے تھا نا؟ ہاں، تم ٹھیک سمجھے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اپنا پرچہ امتحان بہت سادہ رکھا۔ یہ سارے لوگ نبیوں کی براہ راست رہنمائی کے بغیر پیدا کیے گئے اور ان کا پرچہ امتحان فطرت میں موجود ربانی ہدایت تھی، یعنی کہ توحید اور اخلاق کا امتحان۔ انہیں عام مسلمانوں کی طرح نہ شریعت کے امتحان میں ڈالا گیا نہ نبیوں کی رفاقت کے کڑے امتحان میں ڈالا گیا۔ ظاہر ہے کہ ان کا حساب کتاب سب سے ہلکا ہوگا، ان کے لیے شدید عذاب کا اندیشہ بھی کم ہے اور اجر کے موقع بھی اسی تناسب سے کم ہیں۔ اور انبیاء کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے امتحان کا سب سے سخت پرچہ چنا، اس لیے ان کی رہنمائی براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی اور اسی لیے ان کے احتساب کا معیار بھی سب سے زیادہ سخت تھا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، صرف ایک اجتہاد تھا، لیکن دیکھو ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ پھر اس نے اس طویل گفتگو کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا، اصل اصول جو تمام اقسام کی گروہوں میں کام کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے، زیادہ رہنمائی، زیادہ سخت حساب کتاب اور زیادہ بڑی سزا جزا، کم رہنمائی، ہلکا حساب کتاب، کم سزا، کم جزا۔ مگر کسی انسان کا تعلق کس گروہ سے ہے اس کا انتخاب انسانوں نے خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں ہماری رہنمائی بہت زیادہ کی گئی تو یہ دراصل میری اپنی درخواست کے نتیجے میں کی گئی تھی۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اسی وجہ سے تم آج اتنا اونچا درجہ پانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر تم اس رہنمائی کی قدر نہ کرتے تو تمہیں اتنا ہی شدید عذاب دیا جاتا۔ یاد رہے یار، میں نے کتنا بڑا رسک لے لیا نا۔ یہی تمہاری دنیا کا اصول تھا، نو رسک نو گین۔ مجھے اس لمحے میں احساس ہوا کہ میں نے کیا پا لیا اور کس خطرے سے نکل گیا۔ میں بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ دیر تک میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہا جس نے مجھے اس عظیم امتحان میں سرخرو کر دیا۔ اتنے میں صالح نے میری پیٹھ تھپکاتے ہوئے مجھ سے کہا، عبداللہ اٹھو، عبداللہ اٹھو۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور صالح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا، صالح، اب میں کبھی نہیں مروں گا۔ میری زندگی میں کبھی کوئی بیماری، بڑھاپا، خوف، غم، حزن، اداسی اور مایوسی نہیں آئے گی۔
میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اچھلوں کودوں ناچوں کہہ لگاؤں اور پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ لوگوں میں کامیاب ہو گیا، لوگوں میں کامیاب ہو گیا، آج سے میری بادشاہت شروع ہوتی ہے، آج سے میری زندگی شروع ہوتی ہے۔ صالح خاموشی سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا، میری خاموش ہونے پر بولا، زندگی تو شروع ہوگی، ابھی تو ہمیں واپس حشر میں لوٹنا ہے، بہت سے احوال دیکھنے ہیں، خدا نے تمہیں بڑا غیر معمولی موقع دیا ہے، آؤ میدان حشر میں چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملیں گے اگلے چیپٹر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔